अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन और मैं हूं सना बुच्चा। हम पिछले 4 साल से हर साल ये सुन रहे थे कि ये इलेक्शन का साल है, लेकिन अब इलेक्शन का साल फाइनली शुरू हो चुका है। इस वक्त मुल्क के सियासी माहौल से भी ये बात वाज़ेह है कि तमाम ही सियासी पार्टीज इलेक्शन एजेंडे पर चल पड़ी हैं। आज ही एक जलसा जमीयत उलमा इस्लाम ने कल्लात में किया है, जबकि रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसा तहरीक इंसाफ भी कर रही है। इमरान खान साहब इससे कबल भी कामयाबी से कई बड़े जलसे कर चुके हैं। उनके इज्तिमात का हुस्न ये है कि इसमें मुआशरे के तमाम ही तबकात की नुमाइंदगी नजर आती है। लेकिन सियासी पार्टी अवाम का दिल जीतने के लिए जलसे और जुलूसों के अलावा और भी कई नुस्खे आजमाते हैं। कभी तो हस्बे इस्तिताअत फौज को खरी खरी सुनाई जाती है और कभी गैर मुल्की मीडिया के इंटरव्यूज को सियासत में लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। Pervez Musharraf purposely sabotaged my mother's security when he knew there was going to be attacks, so she would be eliminated. Do you blame him for your mother's death? He murdered my mother. How angry the U.S. would be after all of the aid to Pakistan over the years to have this demand from your country for us to pay so much? We don't measure our soldiers' blood in aid. I understand why America is angry, and therefore I would urge them to please apologize for the loss of lives their action caused on the border with Pakistan. You understand the outrage here that someone who helped the United States kill bin Laden, who killed 3,000 Americans, you understand the outrage of what's going on right now. As far as Dr. Afidi is concerned, it is against the law in any country to cooperate with foreign intelligence. There was another drone attack today. Yes, there was, and the continuous carpet bombing of Pakistan by drones is not only counterproductive in the war on terror, it's also an egregious violation of our sovereignty and must end. लेकिन जब गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा ही दिखानी हो या आवाम में रेपुटेशन बनानी हो तो फिर धरने और लॉन्ग मार्चेस का ऐलान भी किया जाता है। लेकिन ये बात कौन नहीं जानता कि लॉन्ग मार्च से किसी हुकूमत की मुद्दत को शॉर्ट नहीं किया जा सका। जब तक किसी लॉन्ग मार्च की चाप पर बूट की छाप ना हो वो कामयाब होता ही नहीं, और जब तक सियासी शोर में किसी और का जोर शामिल ना हो, ना इक़्तिदार गिरता है ना हुकूमत मिलती है। यहाँ पर क्या हो रहा है हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड अली कुली साहब, रहनुमा है PTI के। बहुत शुक्रिया अली कुली साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बेग साहब, रहनुमा है नून लीग के। नजीर नाजी साहब सीनियर तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि ये जरा जाती सवाल भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो असगर खान साहब, असलम बेग साहब, हमीद गुल या परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो बहुत फौरी तौर पर सियासत में कदम जमाए। आपको 14 साल लगे एंड देन यू चोज PTI, क्यों? मैंने तो जी इस वक्त ज्वाइन किया जब मैं 14 साल हो गए थे मुझे रिटायरमेंट के बाद। मैं बड़े अरसे से इमरान खान का मुद्दा हूँ और उनकी जो पॉलिसीज है उनको मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन मैंने सॉर्ट ऑफ फॉर्मली जो है उनको ज्वाइन नहीं किया था। 2002 के इलेक्शन में मेरे एक भाई जो है वो भी PTI के टिकट पे खड़े हुए थे और उनके साथ मैं कैनवसिंग में भी शामिल था, और शामिल इसी वजह से था उनकी जो की पॉलिसी थी, उनकी जो बातें थी वो मुझे दिल पे पसंद आती थी और मैं उसी वजह से रहा। इस ज्वाइन करने से पहले भी मैं बिल्कुल उनको फुली सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ अभी लोगों के इसरार पे उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आए और मैदान में, इससे शायद मुल्क को, शायद PTI को शायद फायदा हो, उस वजह से मैं उतरा हूँ। जी, कौन सी पॉलिसीज हैं ऐसे कुली साहब जिनको आप एडमायर करते हैं इमरान खान साहब की, अगर आप सीधा सीधा थोड़ा सा बता दें तो? जी, इमरान खान की सबसे बड़ी पॉलिसी तो है जी जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने बात की है, सरेआम की है। दूसरे उन्होंने यही सरेआम कहा है कि ये जो जंग जो हो रही है हमारे फाटा के इलाके में, ये हमारी जंग नहीं है और ये जो है किसी और की जंग है और हमें उसमें शामिल किया हुआ है। मैं उनसे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि हमें उससे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जी इमरान खान की जो भी बातें हैं वो लैक ऑफ गवर्नेंस की बातें करते हैं, लैक ऑफ मेरिट की बातें करते हैं। जो भी आप इमरान खान की बात कहें मेरे अंदाजे में वो ठीक है, और मेरे अंदाजे में जी वो एक वो क्या कहते हैं एक नई सॉर्ट ऑफ है पार्टी है, बाकी तो सब आजमाए हुए हैं और मेरे अंदाजे में अगर इनको चांस दिया जाए तो मुझे उम्मीद है और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उनको कामयाबी हो और मुल्क की बेहतरी हो।
ٹھیک ہے ناجی صاحب، آپ نے گفتگو سنی. کلی صاحب ظاہر ہے آپ کو پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی، لیکن یہ جو آج لیاقت باغ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو جلسہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ a step closer to the final tsunami march. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا مطلب کیا لاہ عمل طے ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت واقعی لانگ مارچ یا یہ جو مارچ سونامی مارچ سے جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، حکومت سلامی تو پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو قدرت کا نظام ہی پیدا کرتا ہے. لیکن میں پہلے تو یہ جنرل صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ بہت اچھا کیریئر گزار کے اور بہت رسپیکٹیبل کیریئر گزار کے یہ پارٹیز میں آئے ہیں، نیک خواہشات کے ساتھ آئے ہیں. خدا کرے ان کی توقعات پوری ہوں، ورنہ جس میدان میں اترے ہیں وہ تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے، یہاں اسے میں خانہ کہتے ہیں. تو دیکھیے اگلے چند روز میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو باقی میری یہ ہے کہ انتخابی مہم جیسے آپ نے کہا کہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ انتخابی مہم پھر ایک مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کافی طویل ہوگی، کیونکہ الیکشن اگر جلد بھی ہوئے تو وہ نومبر اکتوبر میں جا کے ہوں گے. 5-6 مہینے کی جو ہے انتخابی مہم، وہ پاکستانی معاشرہ کو کافی زیادہ ہلا سکتی ہے، اس کی چولیں بھی ہلا سکتی ہے. اور ہم ایک دیکھ چکے ہیں طویل انتخابی مہم جو 1970 میں ہوئی تھی، یہ بھی 1 سال کو محیط رہی، لیکن اس سے 1 سال کے دوران پاکستان کا جو پورا انتظامی اور سیاسی ڈھانچہ تھا وہ ہل گیا تھا. خدا نہ خواستہ اگر یہ مہم بھی اور اس کے تیور دیکھیں جس طرح سے یہ شروع ہو رہی ہے، اگر آپ بیانات دیکھیں مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے، تحریک انصاف کے لیڈروں کے، اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے لیڈروں کے، تو اس میں جو تلخی یہ ابتدا میں ہی نظر آ رہی ہے. اگر یہ آگے بڑھی تو خدا جانے کیا وہ طریقہ رویہ اختیار کرے جا کے. اسی طرح آج مولانا فضل الرحمان بھی خوب برسے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر اور دھمکیاں بھی دی ہیں. جب کوئی پارٹی الیکشن میں اترنے سے پہلے ہی دھمکیاں دینا شروع کر دے اور نتائج مرضی کے مانگنا شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم تو جیتتے ہیں لیکن اگر ہم ہار گئے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہرائے گی، تو اس میں سے کچھ خرابی بھی نظر آتی ہے نیت کی کہ رزلٹ قبول نہیں کیے جائیں گے. اگر یہاں سے مولانا ابتدا کر رہے ہیں تو اور بھی بہت سے ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ بھی انہی دھمکیوں کے ساتھ آئیں گے. تو پھر الیکشن تو خیریت سے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ناجی صاحب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ اتنے وقت اور جو کہتے ہیں فراز دیکھ چکے ہیں پاکستانی سیاست کے بھی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی لانگ مارچ سے کوئی زیادہ فرق پڑا ہو یا کوئی اور واک ہوئی ہو یا کوئی اور احتجاج اتنا بڑا ہوا ہو کہ حکومتیں جاتی ہیں؟ ہم نے تو ایک شارٹ واک ہی دیکھی ہے جو پی ایم ہاؤس تک ہوتی ہے، وہ بھی بوٹوں کی چھاپ کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کسی مارچ کو سکسیسفل ہونے کے لیے یہ بوٹوں کی چھاپ ضروری ہے؟ ہماری تاریخ میں الیکشن ہاری ہوئی جماعتوں کا وہ حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے پھر اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے لانگ مارچ شروع ہوا تھا یہ اس کے بھٹو صاحب کے خلاف، پیر بگاڑا صاحب نے اعلان کیا تھا. پیر بگاڑا صاحب اپنے جی ایچ کیو کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی چھپاتے نہیں تھے، تو وہ لانگ مارچ تو نہیں ہوا لیکن بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی. اسی طرح اور جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں کوئی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچا، لیکن منزل کو پہنچنے سے پہلے مقصد حاصل کر گیا. تو اب سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کس کا ہوتا ہے، کہاں پورا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے انور بیگ صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی نون لیگ کی، کیونکہ بات تو شروع نون لیگ نے کی تھی، حقیقی اپوزیشن بھی نون لیگ ہے، لیکن اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آگے ہے، ذرا نون لیگ پیچھے ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب باتیں تو کرتے ہیں علی بابا اور 40 چور کے خلاف واک کرنے کی، لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایونچولی کوئی ٹائم، کوئی وینیو، کوئی ڈیٹ اسپیسیفائڈ تو نہیں ہے. فرسٹ آف آل ثنا تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون از دی مین اپوزیشن پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی اور پاکستان میں، اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی کرسٹل کلیئر کہ پاکستان مسلم لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ اس سال الیکشن ہو اور فیئر الیکشن ہو، سو دیٹ ایک صحیح پبلک ریپرزنٹیشن آئے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور انفارچونیٹلی جو ملک کے حالات رہے ہیں اکنامکلی اور لا اینڈ آرڈر کے
طرف اگر آپ نظر ڈالیں کہ جتنی کلنگز پاکستان میں ہوئی ہیں، ایک ٹوٹل انریسٹ آ رہا ہے ملک کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ الیکشن ایئر ہے، الیکشن از راؤنڈ دا کارنر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کال ہو. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آفٹر دا بجٹ جو گورنمنٹ جو دینے جا رہی ہے، میں بھی جیسے ناجی صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر میں شاید الیکشن کال ہو، بٹ میکسیمم مارچ تک تو الیکشن انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ لوگوں کو دینا چاہیے کہ ٹو گیٹ دیئر اون ریپرزنٹیشن ان دی پارلیمنٹ، کیونکہ لوگ اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آپ کو بھیجتے ہیں ان کی سہولت کی وجہ سے دے رہے ہیں، یعنی ان کو تکلیفیں دینے کی وجہ سے آپ کو الیکٹ کر کے نہیں بھیجتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ اس وقت ملک اس ایسے بحران میں جا رہا ہے اور دب گیا ہے کہ الیکشن از دی اونلی آنسر. چاہے پاکستان کے عوام مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دیں، بٹ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ پاکستان کے لوگوں کا ہے اور انہوں نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے کلی صاحب، بیکاز یو آر اے نیو انٹرنٹ، آپ سے تو ظاہر ہے زیادتی ہوگی اگر میں پوچھوں کہ یہ جلسے میں کس طرح کی لاہے عمل کا طے کرنے کی بات ہے، لیکن آپ کو کوئی نالج ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ ہم وہی یہ ہائپ دیکھیں گے ٹورڈز دی الیکشنز یا وہ قبل از وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی، مجھے عمران خان کی کوئی انر پالیسی کا تو علم نہیں ہے کیونکہ چند دن گزرے ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورننس کے نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں آج کل ہمارے ملک میں. بدقسمتی سے جو ہماری پارلیمنٹری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تقریباً انارکی جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلی ہے. اگر آپ دیکھیں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ہر جگہ یہی ہے جی قتل و غارت ہو رہا ہے، چاہے آپ کراچی میں، چاہے آپ نیشنل ہائی وے پہ لے، چاہے آپ بلوچستان میں لے. اور ان حالات جب گورننس کے نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر انسانوں کو کچھ ایکسٹرا ٹائم بائی دیکھنا پڑتا ہے. اور اسی کی وجہ سے تمام جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کو احساس دلائیں گے تاکہ اس ملک کے جو حالات ہے وہ بہتر ہو سکے. ظاہر یہ سب کچھ الیکشن کی طرف جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں الیکشن سے پہلے بھی بہت کچھ کام جو ہے ہونا، کیونکہ پارلیمنٹری فارم یا پارلیمنٹ جو ہے وہ تو بالکل ہی بے اثر ہو کے رہ گئی ہے. جی اوکے ناجی صاحب، آج فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہوگی جو انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. کلات میں بہت ساری چیزیں کہیں، اسٹیبلشمنٹ سے واضح ناراضگی. عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر میں نہیں جیتا تو دھاندلی ہوئی ہے ووٹنگ میں، اور یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو الیکشن کی تیاریاں ہوئی ہیں، جو انتظامات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، انہیں دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ دھاندلی ہوگی. پتہ نہیں کس بنیاد پہ دھاندلی کہی جا رہی ہے. دھاندلی ہمارے الیکشن میں ہمیشہ ہوئی ہے، لیکن جس بنیاد پہ ہوئی ہے وہ تو میرا خیال اب ختم ہو گیا مسئلہ. وہ تھا جعلی لسٹنگ. اس مرتبہ بڑی احتیاط سے، بڑی چھان بین کے بعد جینون لسٹیں تیار کی گئی ہیں اور 3.5 کروڑ جعلی ووٹ بیچ میں سے نکالے گئے ہیں. اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خدشہ ہے کہ جعل سازی ہو جائے گی الیکشن میں، تو وہ کسی اور طریقے سے ہوگی. جعلی ووٹ تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا بھگتانا. دوسرا یہ ہے کہ پچھلا الیکشن بھی فوج کی نگرانی میں ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، اور فوج نے جنرل کیانی کی قیادت میں جس طرح سے الیکشن کو غیر جانبدار طریقے سے کرایا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فوج پر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی طرف سے کوئی غلط بات آئے گی. تو فی الحال ہمیں یہ شک نہیں کرنا چاہیے، فی الحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کے انتظامات کیا ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں، اس میں سب چیزیں شامل ہوں، اور ایک ان کے سپروائزری کمیٹی ہو جائے تمام الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتوں کی، جنہیں اختیار ہو کہ وہ انتظامیہ کے سارے انتظامات کو اچھی طرح سے دیکھے، جانچ لے، پرکھ لے، اور خرابیاں دور کرنے کے لیے ان کی بات مانی جائے. اگر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، جوائنٹ رسپانسبلٹی لے لیں پھر الیکشن کرانے کی، تو کون روک سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, جوائنٹ ریسپانسبلٹی فیئر الیکشنز کی نون لیگ کے جو ایفرٹس ہیں وہ تو نظر آتے ہیں انور بیگ صاحب, لیکن کیا یہ جو خود کوہلی صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں بفور الیکشنز دیٹ نیڈ مینڈنگ, دیٹ نیڈ اٹینشن, ان پر کب زور دیا جائے گا کہ یہی باتیں چلتی رہیں گی کہ وہ نااہل ہو گئے, وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ کب جائیں گے, ڈیسک بجائیں گے, بجٹ اسپیچ میں ڈیسک بجیں گے, واک آؤٹ ہوگا, مطلب آپ کیا ٹون سیٹ کر رہے ہیں بفور الیکشنز کی, نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی ثنا, یہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی از اے کنوکٹڈ پرائم منسٹر, اور مورلی ایتھکلی لوگ 1,000 پاؤنڈ کے اوپر ریزگنیشن دیتے ہیں. یہاں تک کہ جاپان کے اندر تو کرپشن پہ اگر ایلیگیشن آتی ہے کہ وہاں تو منسٹرز سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں, اور یہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ریزائن نہیں کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ از ٹرائنگ ٹو برنگ ایکچوئل ڈیموکریسی ان دا کنٹری. کہ بھئی اگر کوئی, آپ مسلم لیگ نواز میں ہی دیکھ لیں کہ کچھ ایم این ایز کے اوپر ایلیگیشنز شروع میں آئے تھے, میاں نواز شریف صاحب نے ان کو سبوں کو فارغ کر دیا. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اب کلین پالیٹکس چاہیے, اور وہ لوگ چاہیے جو دیانتدار ہوں, جو ملک کا بھلا کریں. ابھی میں آپ کی کلپ سن رہا تھا جب آپ نے یہ اپنا پروگرام شروع کیا کہ بلاول بیٹے نے ایک انٹرویو دیا وہاں پہ, ہمارا بچے جیسا ہی ہے بلاول بھی, کہ مشرف میری ماں کا قاتل ہے. میں اس کی بات کو 100% ایگری کرتا ہوں, اور کم سے کم بلاول یوسف رضا گیلانی کو یہ تو پوچھے کہ وہ جنرل مشرف ابھی بیجنگ گیا, پاکستان ایمبیسی نے اس کے لیے لنچ ہوسٹ کیا. پاکستان ایمبیسی, باہر جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک آرگن ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے ان کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کیے, وہاں ہماری ایمبیسی اس کو لنچ ہوسٹ کر رہی ہے. ایدر دیٹ ایمبیسڈر شوڈ بی سیکڈ, یا یوسف رضا گیلانی کو سیک کرنا چاہیے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سب, وہ تو خیر بچہ ہے چلے, بٹ یہاں ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, یہ ڈبل سٹینڈرڈز کہاں تک چلیں گے, کہاں تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون وانٹس a clear, a good politics کہ بیسڈ آن پرنسپلز, اور لوگوں کے پرابلم حل کریں. اگر آپ نے الیکشن آ کے جیت کے اور پرائم منسٹر بننا ہے, اور آپ نے منسٹرز بننا ہے, اور آپ نے لوٹ مار کرنی ہے جس طریقے کی لوٹ مار ہو رہی ہے, یعنی آپ اس سے اندازہ کریں ثنا کہ آئی تھنک یوسف رضا گیلانی از دی موسٹ کرپٹ پرائم منسٹر ان دی ہسٹری آف پاکستان. یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ جو لوٹنا ہے آج لوٹ لو. ایک انڈین فلم یاد آتی ہے وہ جس کا نام تھا کل ہو نہ ہو. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتا. آپ لوگوں کے حالات دیکھیں, لوگوں کے ٹی وی کے انٹرویوز دیکھیں, لوگ کہتے کیا ہیں, لوگ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, لوگ ڈاکے مار رہے ہیں, لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ کہاں تک اس طریقے سے چلے گا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آر وی گوئنگ ٹورڈز اے سول وار؟ خدا نہ خواستہ. آئی تھنک وی ہیو ٹو پٹ دس کنٹری آن دا رائٹ فوٹنگ. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آج آپ کا کلات میں جلسہ سنا بھی دیکھا بھی. آپ بتائیے کہ آپ اتنے اسٹیبلشمنٹ سے ناراض کیوں دکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں ناراض کسی سے نہیں ہوں, لیکن چونکہ ایک بڑا طویل تجربہ ملک کی سیاست میں ہمارا رہا ہے, اور اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے طریقہ واردات, ان کی خواہشات, ان کی سوچوں کا ایک طویل ماضی ہے, جس کے پیش نظر ہم ملک کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک صحیح سمت دینا چاہتے ہیں. اور جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں, بلکہ خیر خواہی کی بنیاد پر, کہ اس انداز سیاست سے ملک خراب ہوا ہے. 64 سال میں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, ہم ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکے ہیں, ایک جنگجو ریاست کے طور پر ہم وقت گزار رہے ہیں, جمہوریت نہیں پنپ سکی ہے. افغانستان کے معاملے میں ہم 30 سال سے الجھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس سے نکل پانے کا نہیں لے رہے. کشمیر کا مسئلہ ہم حل نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہو, آئین کے مطابق ہو یا آئین سے ماوراء قوت کردار ادا کریں. اس پر اگر ایک خیر خواہانہ مشورہ دیا جاتا ہے تو اس کو مخالفت سے تعبیر نہ کیا جائے. اچھا چلیں یہ بتا دیں مولانا صاحب, کیونکہ آج ایم کیو ایم نے اپنا شیڈو بجٹ پیش کیا, انہوں نے کہا کہ 10% کمی ہونی چاہیے دفاعی بجٹ میں. آپ نے بھی یہی کہا کہ پوری قوم کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے, ایک دن کا وہ فوج کا بجٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا تجویز کریں گے, بجٹ میں کیا ہونا چاہیے؟
میرے خیال میں اس میں ہمیں عام آدمی کی ضرورتوں کو اولیت دینی چاہیے. آج اگر ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور بجلی کی وجہ سے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں اور ہماری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کی صنعت کو کس طرح دوبارہ اٹھانا ہے. بجلی کی پیداوار کے لیے اگر پیسہ چاہیے تو جو ادارے ہمارے بجلی بنا رہے ہیں ان کو ہم پیسے کیوں مہیا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ترجیحی بنیادوں پر رقم مختص کرنی چاہیے. اسی طریقے سے عام آدمی کی تعلیم کو سوچنا چاہیے, اس کے علاج کا سوچنا چاہیے, اور یہ ڈے ٹو ڈے جو ہماری پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی. اس کے لیے ایک طویل المدت سوچ کی بنیاد پر ہمیں ملک کی وسائل کو اثر نو منظم کرنا ہوگا. اچھا مولانا صاحب, کیونکہ اپوزیشن آپ بھی ہیں, اپوزیشن نون لیگ بھی ہے, ایک طرح سے اپوزیشن پی ٹی آئی بھی ہے. پی ٹی آئی سونامی کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا اٹس اے اسٹیپ کلوزر ٹو دا فائنل سونامی مارچ. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی, یہ باتیں تو ہو رہی ہیں, عملی اقدام تو ان کا بھی کوئی نظر نہیں آتا سامنے. تو یہ مورل رینٹ جو ہے وہ کب تک چلے گا؟ یہ کیا اس وجہ سے یا ان طریقوں سے, ان ہتھ کنڈوں سے حکومتیں جایا کرتی ہیں؟ میرے خیال میں ہم صرف دعوے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے صوبے میں ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے, محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے, محدود اختیارات کے اندر رہتے ہوئے, وفاق کی مخالفت مول لیتے ہوئے, بین الاقوامی مخالفت مول لیتے ہوئے. اور جب ہم حکومت میں آ رہے تھے تو تعلیم اور صحت میں ہمارا بجٹ جو ہے 30 اور 35 کروڑ سے آگے نہیں جا رہا تھا, لیکن جب ہم جا رہے تھے تو 1 ارب اور 30-35 کروڑ تک پہنچ گیا تھا. یہ پیسہ ہم کہاں سے لائے ہیں؟ ہم نے اپنے صوبے کو 80 میگا واٹ بجلی دی ہے, اور یہ ہم نے اپنے صوبے کی اخراجات سے بنائی ہے. ہم نے اپنے صوبے کو جو ہمارے کرک اور ہنگو میں گیس برآمد ہوئی, اس کو اپنے پسماندہ جو جنوبی اضلاع ہے اس میں اس کو اولیت دی, اور وفاق کو واضح طور پر کہا کہ جب تک آپ اس پسماندہ ضلعوں کو گیس فراہم نہیں کریں گے. آج بھی ہماری جنگ یہی ہے کہ اس کی جو رائلٹی ہے یا اس کا جو گیس سرچارج ہے وہ انہی علاقوں کو ملنا چاہیے جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک عملی چیز جو ہمارے دور میں رہی ہے, اور آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو جو حکومتیں کر چکے ہیں وہ دعوے نہ کریں, جن کے پاس کوئی منشور نہیں ہے وہ دعوے نہ کریں, جن کے پاس منشور بھی ہے, جن کے پاس عملی نقشہ بھی ہے اور وہ اپنے روشن مستقبل کی بات کرتی ہے, تو ان پر انشاءاللہ قوم اعتماد کرے گی. اچھا مولانا صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان, آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو دہشت گردوں کے لیے بیس کیمپ بنا ہوا ہے, لیکن الزام ہے کہ یہی جو بیس کیمپ ہیں وہ نرسریاں اور مدارس ہیں جن کو آپ بھی چلاتے ہیں, جن کو باقی بھی چلاتے ہیں, اور پھر وہ کھلم کھلا اجلاس بھی کرتے ہیں, جلسے جلوس بھی کرتے ہیں. اس الزام کا کیا جواب ہوگا؟ مدرسے باقاعدہ رجسٹرڈ ادارے ہیں. پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو رجسٹر کیا گیا ہے. ان کے باقاعدہ وفاق ہائے مدارس کا ایک باقاعدہ نظام ہے تمام مکاتب فکر کا, اور اس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے پاکستانی قومی اور وطنی تہذیب و تمدن کی پشتیبانی کرتی ہیں. لیکن چونکہ بین الاقوامی ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اس تہذیب و تمدن کو ختم کریں, تو اس پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے الزامات لگا کر ان کے خلاف کارروائی اور اس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے ایک جواز فراہم کر رہے ہیں. لہذا دینی مدرسہ ایک اور چیز ہے, دہشت گردی ایک اور چیز ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا, آپ کیا کیجئے مولانا صاحب, آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ کیا کریں؟ یہ نون لیگ کیا کرے, پی ٹی آئی کیا کرے؟ سکون سے اب الیکشن کی تیاری کرے, یا یہی باتیں کرتے رہیں کہ جی گیلانی صاحب کو جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک مثبت سیاست متعارف قوم کو کرانی چاہیے. یہ جو سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کا منہ کالا کرتے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, یہی پھر ماشاءاللہ اور آئین سے ماورا اقدامات کو جواز فراہم کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور اس کے باوجود ہماری اسمبلیاں چلی جاتی ہیں, حکومتیں گھر بھیج دی جاتی ہیں, ہمارے حکمرانوں کو عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹا جاتا ہے, اور اس کے باوجود ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی کوئی اقتصادی پالیسی نہیں ہے, ہمیں پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا. ہمیں صرف اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو الزامات لگا کر, ایک دوسرے کو کالا کر کے اقتدار کی سیڑھی بنانا, اس کو یہ سیاست ہمیں ترک کرنی ہوگی. جمعیت علماء ایک باوقار سیاست کی قائل ہے اور سیاستدانوں سے اختلاف نظریاتی رکھ سکتی ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو گندا کر کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو سیڑھی نہیں بنانا چاہتے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناجی صاحب, میں صرف آپ سے ریپ کرنا چاہوں گی, پھر بریک کی طرف جائیں گے. آپ بتائیے کہ آپ نے مولانا صاحب کی بھی گفتگو سنی, اس سے پہلے آپ نے انور بیگ صاحب کی بھی گفتگو سنی, علی کلی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہی جو کہتے ہیں اسٹارم ان ٹیئر بیٹھ جائے گا, پھر یہ الیکشن ایئرنگ ہے اور اس کو بس اسی طرح سے دیکھنا چاہیے؟
جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا کی دل نشین باتوں کے جادو سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جو بھی ہوتا ہے بڑی خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اتحادی جو سیاست کا حصہ رہے ہیں. اس بار پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ تنہا اپنی جماعت کے ساتھ انتخابی مہم پر نکلے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح سلسلہ ان کا اس طرح آگے بڑھے گا. آگے چل کر انہیں کسی نہ کسی اتحاد کا حصہ بننا ہوگا. اور اسی طرح دوسری جماعتیں بھی, یہ ابھی ان کے پہلا فیز ہے, ابتدا ہے انتخابی مہم کی. جیسے جیسے الیکشن آگے بڑھے گا, جیسے جیسے انٹریکشن ہوگا پبلک کے ساتھ, جیسے جیسے ہر پارٹی اپنی اپنی طاقت, اپنے امیدواروں کی طاقت اور اپنی اپنی جو کامن اپیل اس کو پرکھے گی, جانچے گی, اس کے بعد وہ اپنے اتحادی ڈھونڈے گی, اپنے امیدواروں کے فیصلے کرے گی. اور انتخابات تک پہنچتے پہنچتے ہمیں نہیں معلوم کون کس کا اتحادی ہوگا. اس وقت جو لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہ اتحادی بھی ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا ناجی صاحب. انور بیگ صاحب, جسٹ لاسٹ آپ کا چاہوں گی, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ نے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, اکیلے تنہا تو نہیں جیتی جا سکتی الیکشنز, کہیں نہ کوئی کمپرومائز ہونا پڑے گا. چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی ضد کی وجہ سے وہ تو نہیں ملیں گے, تو کون ملے گا؟ دیکھیں جی, پاکستان مسلم لیگ نواز جو پالیٹکس کر رہی ہے وہ کر رہی ہے پرنسپلز پہ. نواز شریف صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ملوں گا نہیں اگر وہ کہیں کمپرومائزز کریں گے. رہی بات چودھری شجاعت صاحب کی, وہ تو مجھ سے نہ ہی کمنٹ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ تو کچھ عرصے پہلے قاتل لیگ تھی اور اب جا کے گورنمنٹ کے اندر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہے ٹو سیو دیئر اون کرپشن. یعنی وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے انہوں نے جا کے جوائن کیا اور ایک دم سپورٹ جو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے سنا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, جو انشاءاللہ ہوں گے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ الیکشن سٹیل نہیں کر سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی عزت کرنی پڑے گی. میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایلیگیشنز کرپشن پہ کرتی ہیں اور اس پہ کھیلتی ہیں. مولانا صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرپشن فیکٹ ہے, یہ ایلیگیشنز نہیں ہیں. سو موٹو کیسز سپریم کورٹ کے اندر کرپشن پہ کئی چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نواز بات کر رہی ہے, پی ایم ایل این لیڈرشپ بات کر رہی ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو, عوام کو بتائیں کہ یہ جو پریزنٹ رولرز ہیں یہ کتنے سخت کرپٹ لوگ ہیں. میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, یہ محترمہ شہید کی تصویر آگے ڈیسک کے اوپر رکھ کے اور پیچھے نوٹ گنتے ہیں یہ لوگ. ان کو شرم آنی چاہیے کہ لوگوں کی حالات جا کے دیکھیں. خالی پنجاب میں کوئی 5 لاکھ آدمی ان امپلائڈ ہوا ہے خالی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر. وہ کیا کریں؟ وہ بچوں کو قتل کریں, وہ چوری کریں گے, ڈکیتی کریں گے. پاور کرائسس آپ دیکھیں, بیک بون ہر کنٹری کا پاور کرائسس ہوتے ہیں. پاور کرائسس میں کچھ نہیں کیا, سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور جا کے امریکہ سے اب بھیک مانگ رہے ہیں. اب پھر IMF کے پاس جائیں گے پیسے لینے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس وقت اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پاکستان کی. ہر جگہ بربادی تباہی کی ہے. کراچی میں دیکھیں 27 مہینوں میں سناس, آپ کراچی بیسڈ ہیں, 7,000 بندہ مرا ہے, 7,000 غریب لوگ مرے ہیں, جو بیچارے جن کا کوئی ڈیلی ویجز ارنرز ہیں, ان کی بچے, ان کی بیٹیاں, ان کی بیگمیں, ان کی اولادیں کہاں جائیں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پریزنٹ رولرز مذاق کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوراً الیکشن ہو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز جو جو نیشنل اسمبلی میں ہیں اپوزیشن میں, یا جس ایون دی کولیشن پارٹنرز, وہ بھی ان کی بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ہر جگہ کہ جی جس طریقے سے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ. ٹھیک ہے, آپ فوری الیکشن کا مطالبہ کریں. انور بیگ صاحب, I have to stop you because I have to go for a break. بہت شکریہ آپ کا انور بیگ صاحب, بہت شکریہ نذیر صاحب. علی کلی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ورٹ کیے جائیں. کافی سارے کرائسس ہیں اس وقت. سب سے جو سر فہرست ہے وہ ہے پاور کرائسس. پاور کرائسس پر کریں گے بات نوید قمر صاحب سے آفٹر دس ویری شارٹ بریک.
اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ حکومتوں کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے لیکن بجلی کے جانے اور آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے پی ایس او کو 180 ارب روپے ادا کرنے ہیں, آئی پی پیز پر 200 ارب اور پیپکو کے نادہندگان پر 350 ارب روپے واجب الادا ہیں, جبکہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,500 میگا واٹ سے بھی بڑھ چکا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ وزیر کی تبدیلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر پانی اور بجلی سید نوید قمر صاحب. بہت شکریہ نوید قمر صاحب, آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے جانے کا بھی ایک وقت معین ہے لیکن بجلی آنے کا کوئی ایک وقت آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, بجلی بالکل یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی اس وقت ہو رہی ہے. لیکن جو شیڈیولز ہیں ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان شیڈیولز پہ جو ہے وہ کمپنیز کو پابند کریں, اور بلکہ اب اس ہفتے جو آنے والا ہے اس میں ہم نے کچھ ری ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے اس شیڈیول کی, تاکہ جو ڈومیسٹک صارفین ہیں ان کو زیادہ بجلی مہیا کی جائے تاکہ ان کے آرٹس آف لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکی. نہیں, آپ کی کوششیں بالکل سراہتی ہوں میں, آپ کوشش کرتے بھی ہوں گے نوید قمر صاحب, لیکن بجلی ہے کہ آ نہیں رہی اور اسی کے اوپر سیاست بھی کی جا رہی ہے, اسی کے اوپر لانگ مارچز کا بھی بات کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اب جی لانگ مارچ ہوگی لوڈ شیڈنگ کے خلاف, لیکن اس سے تو کوئی بجلی آنے کے امکانات نہیں ہیں. تو امکانات کیسے ہیں, مطلب کیسے ممکن کیا جائے اسے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجلی اس سے لانگ مارچز سے یا جو ہے سرکاری املاک کو چلانے سے تو نہیں آئے گی. جتنی بجلی کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس اتنی ہی جنریٹ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کیپیسٹی لمیٹڈ ہے اور اس میں جو ایڈیشن کے ذرائع ہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کس کو زیادہ ملے اور کس کو کم ملے ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم. جیسے کہ آج کل ہماری ایوریجلی کوئی 11,500 سے 12,000 میگا واٹس کی جنریشن ہے. اس میں اس موسم میں نارملی جو پانی آتا ہے پہاڑوں سے, اسپیشلی ترویلا ڈیم میں اور منگلا میں اور قاضی بروتا پہ, وہ اس سے تقریباً دگنا ہوتا ہے. وہ انیوژل موسم کی وجہ سے وہاں پہ سردی زیادہ رہی اور پانی ڈیمز میں نہیں آیا. اس وقت پچھلے سال جو اس وقت کوئی 3,000 میکسیمم جنریشن ہو رہی ہے, وہ پچھلے سال اسی دن پہ 5,000 میگا واٹس جنریشن ہو رہی تھی. تو جب یہ 2,000 ایڈیشنل میگا واٹ سسٹم میں آ جائیں گے, جو کہ ہمیں امید ہے کہ آج چند روز میں یہ برف پگھلنا شروع ہوگی اور بتدریج انکریز ہوگی ہائیڈرو جنریشن, اس سے اور بھی کمی آ جائے گی. لیکن میں تو جو موجودہ صورتحال ہے اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نوید قمر صاحب, آپ کی لیمیٹیشنز اپنی جگہ, لیکن یہ جو عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے, املاک کو نقصان پہنچاتی ہے, 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دیکھتی ہے, وہ یہ باتوں کو نہیں سمجھتی. وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ ایسی کیا کمی ہے, ایسی کیا ناقص کارکردگی ہے اس کے منسٹرز کی کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے. اور اس کا جواب بڑا سادہ سے آپ نے خود کہا کہ کہیں کم کہیں زیادہ بجلی آ رہی ہے. تو کیا یہ سچ ہے کہ پنجاب میں کم جا رہی ہے, ان کو سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ بات نہیں ہے, لیکن میں بتاؤں خاص کہ منسٹر کے پاس تجوری میں بجلی پڑی ہوتی ہے اور میں نکال کے دیتا, یہ نہیں ہے پلیز. اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کائنڈلی کوآپریٹ کریں یہ بات سمجھانے میں, ایٹ لیسٹ گیٹ دا فیکٹس اکراس. پھر اس پہ اوپینینس کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن فیکٹس جو ہیں وہ تو سب کے پاس صحیح ہونے چاہیے نا, کہ ہمارے پاس کتنی اس وقت جنریشن کیپیسٹی ہے اور ملک میں کھپت کتنی ہے, اور جو کہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ کیوں جنریشن کیپیسٹی لمیٹڈ ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے, اس میں ہم اس وقت میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں پھر سارے ذمہ دار بنتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہماری میکسیمم ہائیڈرو آ جائے گی تب بھی 15.5 تقریباً 16,000 میگا واٹ ہماری جنریشن اس وقت ہوگی. لیکن جو پیک سمر کی ہماری گرمیاں ہوتی ہیں اس میں جتنے ایئر کنڈیشنرز انفارچونیٹلی, اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ وہی ہمارا سب سے بڑا ایک کنزمپشن آئٹم بن گیا ہے, وہ اتنا کنزیوم کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری تقریباً کوئی 19,000 میگا واٹس بہرحال ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم پیک سمر میں
رہتی ہے ڈیمانڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیپ رہے گا. پھر جیسے ہم سپٹمبر اکتوبر میں جائیں گے تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈل بھی کم ہو جاتی ہے. تو پھر اس وقت ہمیں تھرمل پہ زیادہ اچھا ڈیم کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، یہ بات تو پہلے سے طے تھی، کوئی اور بھی اس کے متبادل نہیں آیا، کوئی اور پلان بھی نہیں آیا، رینٹل پاور پلانٹس بھی کرپشن کے ساتھ ختم ہو گئے. اب اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کھپت کی جگہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا میجرز آپ کیا کریں گے؟ بات سنیں، یہ آپ ایک سینٹینس سے 10-12 الگ الگ چیزوں کی بات کرتے گئی. ٹھیک ہے، کیا ہائیڈل پروجیکٹس آنے چاہیے؟ بالکل آنے چاہیے. کیا ہم نے کوئی سٹارٹ کیے؟ جی بالکل کیے ہیں. ہم نے بھاشا کو سٹارٹ کیا، اس میں وقت لگتا ہے. ایون جو لوگ کالا باغ کی بات کرتے ہیں وہ بھی تو یہ لوگوں سے سچ نہیں بولتے نا کہ جی کالا باغ بھی ایک دن میں نہیں بنے گا، اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا بھاشا کو لگے گا. تو اگر بھاشا بن رہا ہے تو وہ اتنی بلکہ نہ صرف بھاشا خود جنریشن وہاں سے ہوگی بلکہ تربیلا کی جو سلٹنگ کی وجہ سے جنریشن کم ہو گئی ہے اس کو بھی وہ جو ہے پروٹیکٹ کرے گا. تو اور اس پہ کنسنسس ہے، ملک میں جھگڑا نہیں ہے. تو بھاشا از دا پروجیکٹ جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس کو بننے میں وقت لگے گا. وہ آپ نے شروع کیا تھا یا مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا بھاشا کا پروجیکٹ؟ نہیں، اب دیکھیں نا، اب پورے اگر چاہتے تو ہم ایک پورا پروگرام بھاشا پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے رن آف دا ریور کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں لگ رہے ہیں. کچھ چائنیز ہیں، کچھ کورین ہیں. میں وہ کوہالا، کروڑ، سکی کناری، ایسے کافی سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ لائن میں. اس کے بعد بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے بنجی کا، جس پہ اس وقت کیونکہ سائسمک اسٹڈی ہو رہی ہے تو سٹارٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 7000 میگا واٹ ہے کا ایک سنگل پروجیکٹ ہے. تو یہ سارے لائنڈ اپ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کول فائرڈ پلانٹس ہیں اس کے لیے ہم نے نئی پالیسی دی ہے. اور ہم کیوں رینٹلز پہ بار بار پھنس جاتے ہیں؟ جو باقی پروجیکٹ ہیں اس کی ہم بات نہیں کرتے. ہم نے ونڈ پہ ایک نئی پالیسی دی ہے جس پہ کئی فارن کمپنیز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. وہ اگلے سال سے، وہ لمبے پروجیکٹس بھی نہیں، وہ اگلے سال سے بجلی دینا شروع کر دیں گی. اسی طرح سے ہمارا ڈومیسٹک کول ہے اس کو، لیکن اس میں بھی اگین انفارچونیٹلی وقت لگتا ہے. نیوکلیئر کے 2 اور پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، جو چشمہ 1 اور 2 چل رہا ہے. قمر صاحب 4 سے 5 ماہ رہ گئے ہیں. اگر آپ اس کو ایوریج کر لیجئے، ابھی تک ہم پالیسیز میں بتا رہے ہیں، آپ بھی پالیسیز بتا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہارڈ ورک ہو رہا ہوگا، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس جلاؤ گھراؤ، احتجاج، لوگ پریشان، لوگ سڑکوں پر. یہ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں کم از کم بجلی تو آپ دیں گے نا لوگوں کو، ووٹ اگر لیں گے تو. ٹاک ناؤ جو لوگ ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ جا کے جلاؤ گھراؤ کریں اور وہ اس پہ سیاست اپنی چمکا رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس سارے کام میں کنٹریبیوٹ کریں. انفارچونیٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اتنی بڑی کانفرنس بلائی، اتنے سارے ڈیسیشنز ہوئے، سارے صوبوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن کی، پنجاب نے کیوں نہیں کی؟ یہ تو مجھے جواب دے نا. مجھے آج دن تک پنجاب گورنمنٹ سے کوئی جواب نہیں ملا کہ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تاکہ کچھ بجلی کی بچت بھی ہو. جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جا کے جلاؤ گھراؤ کرو. کیا اس سے لوگوں کے پاس بجلی آ جائے گی؟ دیکھیں نا، حقائق سے تو آپ جو ہے ہٹے نہیں نا. فیکٹ ریمینز کہ پنجاب گورنمنٹ واز سپوز ٹو امپلیمنٹ جو ہمارے بجلی کو بچانے کے جو پروگرام ہے اس کو کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہے، پاور ہے کہ وہ نئے پروجیکٹس لگائیں. ہم پوری طرح سے ان کی مدد کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں لگائیں گے اور وہ سارا بلیم صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالیں گے تو پھر وہ تو ہسٹری اس کو جج کرے گی نا. ایک 94-95 میں ہم نے پروجیکٹ شروع کرائے، ان کو 97-98 میں آ کے سب کو بھگا دیا. پھر وہی کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ صرف سیاست، کھوکھلی سیاست ہوگی. لوگ تو پھر سمجھ جاتے ہیں ان ساری باتوں. ٹھیک ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے نوید قمر صاحب، بہت معذرت کے ساتھ، کہ جو ووٹ بینک، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اس کو اتنا نقصان شاید ڈکٹیٹرز نے نہیں پہنچایا جتنا آپ نے اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے پہنچا دیا. اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ لوڈ شیڈنگ ضرور ایک مشکل کام ہے، میں نے شروع ہی وہاں سے کیا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس ایک خزانے میں بجلی پڑی ہے اور آپ نکال کے دیتے ہیں. آپ بھی پروجیکٹ لگاتے ہیں، آپ بھی جو ہے فیوچر کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ امپورٹڈ بجلی ہو، چاہے ڈومیسٹکلی جنریٹڈ بجلی ہو. پھر جو ہے اس کی صحیح مینجمنٹ
करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से देखना कि एज इफ गवर्नमेंट नहीं कर रही, दिस इज रॉन्ग. बाकी एक और इसका एस्पेक्ट है जिस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, वो है सर्कुलर डेट का, कि हमें जो है खासकर जब हाइड्रो खत्म हो जाता है और हमें थर्मल पे इन्हिसार करना पड़ता है, तो उस वक्त हमें तेल खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं. अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हमें जो उसमें गलतियां कुछ हमारे अपने लोगों की भी हैं, जहाँ चोरियां होती हैं, और जो सार्फिन है जो कि बिल्स नहीं अदा करते. अगर बिल्स नहीं अदा होंगे, अगर पैसा कलेक्शंस हमारी नहीं होंगी, तो हमारे पास जो फ्यूल खरीदने की कैपेसिटी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी. इसके लिए हमने पिछले कैबिनेट में भी हम एक बिल लेके आए हैं. सीआरपीसी में हम सजाएं बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं बिजली चोरी की. हम जो है उन पे न सिर्फ फाइन्स रख रहे हैं, बल्कि उन पे 7 साल की जेल टर्म्स भी दे रहे हैं. अच्छा, आपने क्योंकि आपने बात कर दी, वैसे तो मेरा वो लास्ट सवाल था, लेकिन आपने क्योंकि बात कर दी है कि सजाएं भी बढ़ा रहे हैं और आप इसको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे उन लोगों को जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो और भी मामलात में मुलव्विस पाए जाते हैं बिजली चोरी के अलावा. ये हिना रब्बानी खैर साहबा का एक बिजली का बिल आजकल बड़ा इन है कि जी उनका इतना बड़ा बिल था उनके हस्बैंड का, उसके बाद उसको कम कर दिया गया. इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इट्स नॉट ट्रू. ओके, देखें, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होती हैं या उनके कभी कभी बिल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो किस्तें करवाते हैं उनमें. ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है. उनकी भी जो है किस्तें कर दी गई, और इस वक्त उन्होंने जो उनकी पेमेंट आनी है थ्रू पावर प्लांट जो कि उन्होंने खुद वहाँ पे लगाए हैं, वो उसके थ्रू उसकी पेमेंट्स होती जाएंगी. मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा एक पॉलिटिसाइज किया गया है इस इशू को, और इसमें कोई हकीकत इसमें नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने हमें वक्त दिया. आज आपने गुफ्तगू सुनी नवीद कमर साहब की. उससे पहले हमने लियाकत बाग वाले जलसे की भी बात की. लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला चल रहा है. कुछ लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ शायद अमली इकदाम भी पहना दें, कभी कुछ हो जाए. लेकिन इस वक्त तक जब तक ये अवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, सियासतदान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, चाहे आप लियाकत बाग में जलसा कर लीजिए, चाहे आप कल्लात में जलसा कर लीजिए, चेंज जो है वो पॉलिसी मेकिंग से ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा. इमरान खान साहब ने आज अपने ट्विटर पे लिखा कि वी आर अ स्टेप क्लोजर टू द फाइनल सुनामी मार्च. Is it the final countdown या नहीं? We'll leave you at that. इमरान खान साहब जब बोलेंगे तो of course Geo News will show you that. लेकिन we'll leave you with the final countdown. It's the final countdown.